सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के दौरान जहां दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा, वहीं सऊदी अरब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में अरबों की सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान में बिजली के 5 मनसूबों के लिए व्यामिर भाषा डैम की तामीर समेत जामशोरो पावर प्रोजेक्ट के लिए भी MOU पर दस्तखत होंगे। इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ अपने कारकुनान से बातचीत करते हुए कहा कि सरमायाकारी की बातचीत मेरे दौर में फाइनल हुई थी। सऊदी इमदादी पैकेज वली अहद ने मेरे साथ तय किया था, अलबत्ता बैनुल अक़वामी मामला तय होने में वक्त लगता है। साबिक वज़ीर आज़म का मजीद ये भी कहना था कि मोटरवेज और हेल्थ कार्ड सब हमारे मंसूबे हैं। मौजूदा हुकूमत हमारे मंसूबे री लॉन्च कर रही है और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारा आज रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल हो इस तरह से है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के बाद कि सऊदी वली अहद ने इमदादी पैकेज हमारे साथ तय किया था। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इमरान खान के सऊदी अरब ताल्लुकात नवाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर होंगे, हाँ या नहीं? सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। इरशाद साहब, क्या समझते हैं आप? मेरे महबूब कायद को अल्लाह सेहत अता फरमाए जी। अब तो वो ये भी फरमा चुके हैं कि इंशाअल्लाह अगले जुमे तक रिहाई की उम्मीद है। महबूब कायद को याद कराना था कि सर, जुमा आपके लिए कभी भी अच्छा दिन नहीं रहा। आप ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी में 2-4 फैसले आए हैं, उनमें 2-3 जो हैं वो जुमे के दिन आए हैं, जो अगेंस्ट आए हैं। वैसे किसने कह दिया कि जुमे को रिहाई की उम्मीद है? कोई सियासी मुखालिफ कहता कि जेल जाने वाले हैं, हवालात होगी, कैद होगी, तो आप कहते थे कि किसने बताया, किसको ये कहाँ से आई खबर? तो अब ये कहाँ से आई खबर, किसने बताया? फिर फरमाया आज मौसम देखा तो दिल ने किया कि जेल की बजाय मालम जब्बा जाना चाहिए। ठीक है जी। मुलाकातियों ने हाल अवाल पूछा तो शेर पड़ा, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक मुलाकाती से ये भी फरमाया कि अंदाज़ा ही नहीं था कि नैब का कानून इतना ख़तरनाक होगा। आप अंदाज़ा कर लें, आप 3 दफ़ा हमने वज़ीर आज़म इनको मुंतखब किया है। अदालतों में आते हैं तो पता नहीं होता कि इंसाफ कितना महंगा है, इधर आए तो पता नहीं होता नैब कितना ख़तरनाक है। मेरी ख्वाहिश है कि वो जब सेहत याब हो जाएं तो जेल से बाहर आएँ तो उनको चंद दिन के लिए हमारा जो हम पानी पीते हैं वो पानी भी पिलाया जाए, ताकि उनको पता चले ये पानी कितना ख़तरनाक है। प्रोटोकॉल के बगैर इन्हें कहा जाए कि जाओ सरकारी अस्पतालों से दवाई टीका या गोली लो, ताकि उनको पता चले कि अस्पताल और अस्पतालों में हमारा क्या असर होता है। चंद माह 50,000 देकर उनको कहा जाए कि 1 महीना गुजार लें, और फिर उनको बिल देकर गैस और बिजली का इस नई सरकार का कहा जाए कि जाके ज़रा इसको किस्तों में करवाएं लाइन में लग के। बल्कि हो सके तो 6 माह के लिए किसी सरकारी स्कूल में भी भिजवाएं, ताकि पता चले कि हमारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल कितने ख़तरनाक हैं। जहाँ तक उनकी बात है कि सऊदी दौरे की, तो बिलाशुबा महबूब कायद, सारा कुछ ही महबूब कायद के दौर में हुआ है। पाकिस्तान भी, अब वो गौर ज़रा याद करके बता दें, ये मुल्क भी उनके दौर में ही बना था, और असल या मंसूबा उनके दौर में फाइनल हुआ था, बन थोड़ा सा पहले गया था। बाकी जहाँ तक आपका सवाल का तल्लुक है, बिलाशुबा सऊदी तल्लुकात तारीख के सबसे पाक सऊदी तल्लुकात तारीख के सबसे बेहतर मोड़ पर हैं। बिलाशुबा सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान की मदद की है। बिलाशुबा शरीफ ख़ानदान के उनके साथ ज़ाती तल्लुकात भी हैं, मगर आजकल जो सिविल मिलिट्री कम्बिनेशन है और जो मौजूदा हालात हैं उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान पहले से ज़्यादा करीब हैं, और मुझे उम्मीद है ये तल्लुकात और भी बेहतर होंगे। बेहतर हो गए हैं और मजीद बेहतर होंगे आपके ख्याल में? हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, वैसे ये सियासतदानों ने ये वतीरा नहीं बना लिया कि मंसूबों का क्रेडिट, फिर दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात किसी शख्सियात से जुड़ी तो नहीं होती, इसका क्रेडिट लेना भी क्या नवाज शरीफ साहब भी यही कर रहे हैं? मेरा ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने तो इस तरह कोई जिसको कहना चाहिए कि पॉइंटेड बात नहीं की कि भट्टी साहब को इतना इश्तिहाल में दिखाई दिए हैं, या आपने उसके ऊपर इतना बड़ा बयानिया मैंने पढ़ा है साहब। बस उन्होंने सर से एक बात की थी चलते चलते, कि उन्होंने कहा था ये भी हमने शुरू किया। देखें, ये बात यह है कि ये जो तलक़ात है सऊदी अरेबिया से, ना ये इमरान खान साहब के साथ है, ना ये नवाज शरीफ साहब के साथ है। ये तलक़ात है मुल्कों के, और ये होता है, इसका ताल्लुक होता है आपके जो आपके स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस होते हैं उनके साथ होता है।
میں ایک کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں اور بھٹی صاحب نے میرے حوالے سے ایک دن پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ ریاض کے اندر جب نواز شریف صاحب ڈپوز ہونے سے 2-3 ہفتے پہلے ریاض کانفرنس میں گئے تھے جس میں ٹرمپ بھی آیا ہوا تھا اور تقریباً 40-50 ہیڈ آف سٹیٹ تھے، تو وہاں ان ٹرمپ اور کنگ سلیمان کے علاوہ 6 جن بندوں نے تقریریں کرنی تھیں وہ نواز شریف صاحب نے انہیں کرنی تھی اس میں تقریر. اور یہ مت بھولیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے اس کو بلانے کے لیے سعودی فارن منسٹر پاکستان آیا تھا کہ اس کانفرنس میں آپ خود آئیں، اور اس سے پہلے ایک ضمنی بات ہے کہ چائنا میں اس سے بڑی کانفرنس ہو چکی تھی اسی طرح کی جو کہ اسٹریٹجک کانفرنس تھی. جب یہ ریاض پہنچے تو ان کو تقریر نہیں کرانے دی گئی اور ان کے ساتھ بڑا ہی سلوک ایسا ہوا جس کا جو پاکستان کے لیے انتہائی نامناسب تھا. کم از کم ہمیں وہ جو میڈیا کے لوگ تھے ان کو انتہائی اشتعال آیا اور ہمیں بڑی اپنی سبکی محسوس ہوئی کہ اپنے وزیر اعظم کے ساتھ جو ان کو ہیومیلیشن ہوئی. بعد میں اگلے دن ہم جب پرائم منسٹر سے ہماری میٹنگ ہوئی مدینہ میں تو پرائم منسٹر نے یہ ہلکا سا کہا، سرتاج عزیز صاحب ساتھ بیٹھے تھے، کہ جی تقریر کے اندر سعودی اور عرب ان کا تھا کہ جی ایران کے خلاف جو ہے مواد دیں، اور جن 6 تقریریں ہوئی ملائیشیا کی، صومالیہ کی، چھوٹے چھوٹے ملکوں کی، ایجپٹ کی، انہوں نے ایران بیشنگ کی اور وہ اس میں ہمارے ظاہر ہے پاکستان نہیں کر سکتا تھا. پھر پاکستان اسے مت بھولیں کہ میں بتا رہا ہوں ایک جو عجیب سے الائنس سے ہمارے جوڑ آتے ہیں نواز شریف صاحب کے آخری دور میں یا پچھلے دور میں، وہ چائنا، روس، ایران، ترکی، پاکستان کا جو زیادہ اناؤنس نہیں تھا یا انریٹن تھا. وہ ظاہر ہے کہ وہ الائنس جو ہے وہ امریکہ کے جو کوہورٹس ہیں یا جو اس کے ساتھی ملک ہیں جس میں سعودی عربیہ پیش ہے خطے میں، تو ان کے مطابقت نہیں رکھتا تھا. تو نواز شریف کے وقت میں بھی اس سے زیادہ اچھا ہم نے دیکھا، کنگ سلیمان ان کو لینے آئے اور بہت اچھے تعلقات دیکھے. لیکن جب آپ نے اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی یمن کے خلاف تو وہ دن تھا جس میں سعودی عربیہ نے اور یو اے ای نے آپ کو ٹارگٹ کر لیا تھا. اب ظاہر ہے اگر آپ نے میک اپ کر لیا ہے اور اس کے بارے میں آپ نے یو ٹرن لے لی ہے یمن کے اوپر اور ایران کے اوپر تو آپ کو بہت اوبھگت ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سوالات تو ابھی بھی بہت سے اٹھتے ہیں نیائی صاحب. اگر اپوزیشن ابھی والی ذرا متحرک ہو کے اٹھائے جو ہم آگے بات لے کے مدد صاحب کی طرف جائیں گے. مدد صاحب اب یہ بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں بن گئی کہ حکومت کی طرف سے بتایا جائے کہ کن کنڈیشنز کے اوپر معاملات طے ہو رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ اور عوام اور پارلیمان کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ ریاستوں کے تعلقات افراد کے تابع نہیں ہوتے، وہ وقت کے تابع ہوتے ہیں، جو سرکمسٹانسز ہوتی ہیں ان کے تابع ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے تعلقات بڑھتے ہیں، سنبھلتے ہیں یا کبھی کبھی بگڑتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تعلقات میں مزید جو ہے وہ بہتری کی اس لیے بھی گنجائش ہے کہ اس وقت بدلتا ہوا سعودی عرب بھی ہے اور بدلتا ہوا پاکستان بھی ہے، اور جو علاقے کی صورتحال ہے اس میں پاکستان کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور جو مڈل ایسٹ میں سعودی عرب کی تو ہمیشہ سے اہمیت ہے، اور پاکستان میں اس کا ایک رول بھی بڑا ہے. تو میرا خیال ہے تعلقات میں یقیناً بہتری آئے گی اور آگے بڑھیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے نہیں لے سکتے کہ جی نواز شریف کے دور میں تعلقات، پاکستان بہت قریب آیا ہے عرب ممالک کے، خاص طور پہ 70 کے بعد سے، جو ذوالفقار علی بھٹو کے پیریڈ میں جب انہوں نے غیر جانبدار تحریک کا حصہ بنے اور پہلی مرتبہ اسلامی بلاک کا جو کانسیپٹ آیا تھا وہ بھی اسی وقت آیا تھا. تو اس کے بعد آج کی جو صورتحال ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں گی، وہاں رکیں گی نہیں. اور یہ جو دورہ ہے یہ بالکل بہت ہی غیر معمولی دورہ ہے، اس کو ہمیں بالکل بھی اس کو ایک معمول کا سعودی عرب کے مونارک کا دورہ نہیں سمجھنا چاہیے. میرا خیال ہے اس کے بہت دور رس نتائج سامنے آئیں گے، تو اس لیے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور آگے بڑھیں گی. صحیح، آگے بڑھی ہیں اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ آپ کے خیال میں. بابر صاحب، تاریخ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں جس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوگی. دیکھیے ملکوں کے، جس طرح پہلے بھی بات کی، نیازی صاحب نے بھی کی، مظہر صاحب نے بھی کی، کہ ملکوں کے تعلقات انٹرسٹ کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں. پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات، ہمارا انٹرسٹ تو ہمیں کلیئر پتہ ہے، ہم ایک فنانشل ڈیفیکلٹی میں اکثر ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں فنانشل سپورٹ کی جو ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں سعودی عرب ادر دین دا فیکٹ کہ ظاہر ہے وہاں حرم شریف ہے، مدینہ ہے، وہاں پہ لوگوں نے جانا ہے، ایک جو ریلیجس افیلیشن ہے، اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے اس میں ایک بہت بڑا رول اس چیز کا ہے.
اور یہ 90s کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی مشرف کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے سوال یہ ہے کہ کیا سرکمسٹانسز تھیں جن میں یہ تعلقات نواز شریف کے ساتھ اگر خراب ہوئے، بھٹی صاحب نیازی صاحب نے اس کا ذکر کیا، اور اب اگر امپروو ہونے جا رہے ہیں تو وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جس کے اوپر ہم اگری کر رہے ہیں؟ یہ تو انڈرسٹینڈیبل بات ہے، دنیا میں ریئلسٹک بات ہے کہ whoever pays the piper names the tune. جو بھی پیسے دیتا ہے وہ اپنی پھر بتاتا ہے کنڈیشنز کیا ہیں اس کے اوپر. اور جو فورن پالیسی میں 2-3 چیزیں ایک ایسی ہیں جس میں ہم نے نیوٹرلٹی اور ایک نیوٹرل پوزیشن لی ہے، بیکاز ایک اسٹریٹجک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، ایکسٹینڈڈ مڈل ایسٹ میں، جس میں سعودیہ اسرائیل کے تعلقات کا بھی ایک ایشو ہے، ایران اسرائیل کے تعلقات کا ایشو ہے، یمن والی بات ہے. اس میں ہم نے ایک ابھی تک، کیونکہ ایران بھی ہمارا نیبر ہے، وہاں بھی ہم اپنے تعلقات خراب کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم نے ایک بڑی پریکیریس سا یہ بیلنس ہے اور ہم اس رستے پہ ابھی تک تو چل رہے ہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا ہسٹوریکلی یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کا ایک آرمی چیف ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد ایک فورن نوکری کرے، اور وہ نوکری بھی ایک ملٹری کی کرے، ایک الائنس جو سعودیہ نے کانسٹیٹیوٹ کی. اور اب راحیل شریف صاحب آئے بھی تھے پاکستان میں، تمام آرمی چیف سے بھی ملے، باقی بھی تمام رہنماؤں سے ملے. وہ کیا پیغام لے کے آئے تھے ہمیں نہیں پتا. ڈیمانڈز کیا ہیں؟ اور یہ ڈیمانڈز ظاہر ہے پبلکلی اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوگی، یہ دو ملکوں کے اپنے ریلیشن شپس ہیں. لیکن جو اگر تو یہ بات یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ایک زیادہ مضبوط اکنامک ریلیشن شپ چاہتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ انویسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. لیکن اگر اس اکنامک ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے پیچھے کچھ اور کنڈیشنز ہیں جو یہ ریکوائر کرتی ہیں کہ ہم اپنی فورن پالیسی اور اپنی سیکیورٹی پالیسی کو اس طرح سے چینج کریں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں کی. اور ایک بہت بڑی وجہ نواز شریف کے ساتھ ناراضگی کی یہ تھی کہ جب یمن والی ڈیمانڈز آئیں تو پھر نواز شریف کی گورنمنٹ نے اگری کیا کہ ہم اس پہ پارلیمنٹ میں بحث ہونے دیں گے. اور جب وہ بحث ہوئی تو ہر طرح کے ویوز اس میں سامنے آئے، جس کے بعد بہت مشکل ہو گیا کہ آپ سپورٹ کریں اس چیز کو. ابھی تو ہم اس طرح کی کوئی اوپن پبلک ڈیبیٹ نہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہوگی یہاں پہ. ہمارا فوکس اسی چیز پہ رہنا چاہیے کہ وہ کنڈیشنز کیا ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم اس ریلیشن شپ کو، بڑی اچھی بات ہے ریلیشن شپ قریب ہو، لیکن اس میں ہم کوئی ایسے کمپرومائزز نہ کریں جو پاکستان کے انٹرسٹ کو لانگ ٹرم میں نقصان پہنچائے. اور یقیناً کسی ایسی الائنس میں شامل ہونا جو ایران کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرے یا پاکستان کو کسی طرح کی ملٹری کمٹمنٹ کرے یمن کے کانٹیکسٹ میں یا کسی بھی اور کانفلکٹ میں جو عرب ورلڈ میں ہو رہا ہے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. وہ فائدہ مند نہیں ہوگا. ڈیمانڈ شرائط کے اوپر ہی آپ زور دے رہے ہیں کہ کیا ہے، میرا نہیں ہے. میں نے تو آپ کو بلکہ یہ کہا ہے کہ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے پالیسی میں. اور ظاہر ہے کہ میں عمران، آپ کے چونکہ بڑا اسپیسیفک ہے عمران کے حوالے سے، میں تھوڑا مظہر صاحب نے جیسا کہا میں بالکل تھوڑا اوپر دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا میجر شفٹ ہو چکا ہے اور ہم اب ان کے اندر رچ بس گئے ہیں، انٹرٹوائنڈ ہو چکے ہیں سعودی اس الائنس میں، جس کی بابر صاحب نے اشارہ کیا، مظہر صاحب نے بھی، کہ بالکل ایک پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، بلکہ ایک پالیسی شفٹ ہے میجر ہمارا. اس سے کتنے میں ہم کیوں بھولتے ہیں؟ اور اس میں کوئی الفاظ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. ٹھیک ہے بات کی تھی. ٹھیک ہے صاحب، کلیئر ہو گیا. میمل کی طرف جائیں گے. میمل، اس سوال کے جواب میں آپ کیا آپشن لیں گی؟ اور ایک تھوڑی سی لائٹر سائڈ کی بات ہے ویسے تو، لیکن اب بہت بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، تو اس پہ بھی بات کیجیے گا. اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان وزیر اعظم ہاؤس میں رہیں گے، تو وزیر اعظم ہاؤس کو تو یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا تھا حکومت نے. اب یہ جوک ایک چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ کون سے کلاس روم میں رہیں گے. تو آپ کے خیال میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں پہلے پی ٹی آئی حکومت کو، یا اب اس پہ بھی کوئی وضاحت دینی چاہیے کہ کس بیس پہ بات کرتے تھے؟ پہلے تو خیر میں اس میں ہاں کا آپشن لوں گی، کیونکہ یہ یمن کے کانفلکٹ کی بات تو باقی ساتھیوں نے بھی کی ہے. لیکن میں اس سے پہلے ایک چیز یاد کراؤں کہ 2013 میں ایک ایکسپو 2020 کا ووٹ ہوا تھا، جس میں پاکستان نے ایک طرف یو اے ای کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے ووٹ کریں گے، لیکن دوسری طرف میاں صاحب کی گورنمنٹ نے ٹرکی کو بھی ایشورنس دلا دی اور اینڈ پر ووٹ ٹرکی کے لیے کر دیا. حالانکہ وہ بڈ یو اے ای بعد میں جیت گیا تھا، لیکن ٹرکی کو ہم نے ووٹ کر دیا، جس سے کہ یو اے ای اور سعودی عرب بہت ناراض ہوئے میاں صاحب کی گورنمنٹ سے.
اور میاں صاحب سے بھی، کیونکہ ان کے میاں صاحب کے تو پرسنل تعلقات بھی تھے ان لوگوں کے ساتھ. پھر یہ یمن کی بات آ گئی جب سعودی عرب نے ڈیمانڈ کی کہ ہم اپنے وار پلینز اور اپنی ملٹری اسسٹنس اور وہ سب دیں، تو میاں صاحب اس وقت، کیونکہ ایک تو خیر بڑی اچھی ڈیسیجن تھی میاں صاحب کی کہ وہ پارلیمنٹ کے پاس گئے، کیونکہ پاکستان ویسے ملیٹریلی بڑا اسٹریچ ہوا تھا. جب وہ پارلیمنٹ کے پاس لے کر گئے تو سعودی عرب نے اس میں بھی اپنی بے عزتی محسوس کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس طرح اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ میاں صاحب سے ہمارے پرسنل تعلقات بھی تھے اور ہم نے ان کی مشکل کے وقت میں ان کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے ادھر ایک پارلیمنٹ میں ریزولوشن پیش کروا دی اور نیوٹرالٹی کے اوپر انہوں نے مشرق وسطیٰ میں چیز لی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے دیکھیے ابسا کہ ایران ہمارا نیبر ہے. ابھی ریسنٹلی سستان میں اٹیک ہوا ہے، ایران کے فورن آفس سے جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہے اس کے بارے میں وہ بڑی ہم تشویشناک ہیں، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اوپر سے ولی عہد کا وزٹ آ گیا ہے، ہم نے ایک طرح سے کہہ لے کہ سائیڈ پک کی ہے، حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ایران کے ساتھ آفیشلی بڑے اچھے تعلقات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایران ضرور محسوس کرے گا جس قسم کے اوورچرز سعودی عرب کی طرف سے ہو رہے ہیں. اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ ڈیمانڈز کا ہمیں نہیں پتا کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، یہ تو آنے والے وقت ہی ہمیں بتائے گا کہ ہم ان کو اس کے عوض اور کیا دے رہے ہیں، کیا ہم ان کو ملیٹریلی ہیلپ کر رہے ہیں، کوئی اور چیز کرے یا کچھ اس کے اندر ہے. پھر جہاں تک اب ذرا آپ دوسری لائٹر سائڈ پہ آ جائے جو واقعی بات ہے، پی ایم ہاؤس دیکھیے انہوں نے دعوے بڑے کے، انہوں نے گاڑیاں بیچ دی، انہوں نے اب ان کو 300 پراڈو جو ہے وہ ان کو رینٹ کرنی پڑ رہی ہیں. ظاہری بات ہے، بات یہ ہوتی ہے یہ جو گاڑیاں خریدی بھی جاتی ہے، جو حکومتیں خریدتی ہیں، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ کوئی فورن ڈگنیٹری کا جب وزٹ ہوتا ہے ان کے لیے اور یہ ہم تنقید نہیں کر رہے وزیر اعظم ہاؤس والی، بالکل پی ایم ہاؤس کی یہی چیز ہے کہ ریئلسٹک سی بات ہے، بالکل ریئلسٹک ہے، کیونکہ دیکھیں ریڈ زون ہے، وہ سیکیورٹی کلیئرنس ہے اس جگہ کو، اس وجہ سے وہاں پہ پی ایم ہاؤس بنا ہوا ہے. وہ یونیورسٹی کھولنے کے لیے ہوتا تو کوئی اور حکومت یہ چیزیں کر لیتی، یا وہاں پہ آپ کو پہلے کوئی یونیورسٹی جی. تو میرے خیال میں تھوڑا سا نا یہ گورنمنٹ، بالکل آپشن میرا حق ہے، اور یہ گورنمنٹ بہت باتیں کرتی رہتی ہے لیکن اصل میں ان کو نا ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتا ہوتا. ٹھیک. اور ایک ضروری اسی بات کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اچھا ایک پوائنٹ انکارپوریٹ کر لیں، یہ چین آف ایونٹس تھا. دیکھیں یہ جب اسلامک ملٹری الائنس بنا تھا تو اور یہ اناؤنس ہو گیا کہ 34 کنٹریز کا ایک اسلامک ملٹری الائنس بنا ہے، جس کو راحیل شریف نے ہی ہیڈ کرنا تھا، بھی وہ ریٹائر نہیں ہوئے تھے اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں جب سے بنا ہے. تو پاکستان کے فورن آفس نے یہ پریس ریلیز کی تھی کہ ہمیں اس کا نہیں معلوم، یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں آ چکی ہیں، پریس میں، میڈیا میں آ چکی ہیں. اور پھر اس کے بعد خواجہ آصف نے ہفتے 10 دن بعد ایک پوسٹ کے بعد اس کو اون کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا اعلان جس میں پاکستان جا چکا تھا وہ پاکستان کی اجازت کے بغیر چلا گیا اور ہم اس کا بھرپور حصہ تھے. تو یہ چیزیں ایسی نہیں کہ آپ نظر انداز کر سکتے. اور آپ نیازی صاحب، آپ نے اور محمل نے اس بات پر بھی بات کی ہے کہ یمن تنازع پر جو پارلیمنٹ میں نواز شریف دور میں بحث ہوئی تھی، ایک یہ وجہ بھی تھی ان کے نواز شریف صاحب کے سعودی عرب سے تعلقات خراب ہونے کی، لیکن بہرحال ڈیمانڈز کیا ہے یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اس پر ہمارے تمام تجزیہ کا بہت زیادہ زور دیا